नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा सुफ़यान वल्लाहि लमूतुन्न सुम्मा लितुबअसुन्न सुम्मा लियदखुलन्न मुहसिनुकुमुल जन्नह व मुसीउकुमुन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ला शानुहु ने दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया और इंसान को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने इसको दो रास्ते दिए। एक रास्ता अच्छाई का और एक रास्ता बुराई का। एक रास्ता हलाल का और दूसरा रास्ता हराम का अल्लाह ने इंसान को दिए। और अल्लाह ने फिर अपनी सिफत में से एक सिफत अल्लाह ने दी, वो ये सिफत कि इंसान खुद फैसला कर सके। चींटी गल्ला जमा करती है तो वो कल के लिए नहीं सोचती, उसमें ये तसव्वुर नहीं होता कि मैं कल को खाऊंगी। ये वाहद मखलूक़ात में से सिर्फ एक इंसान है जो कल का सोचता है और अपने गल्ले के जमा करता है, उसमें स्टॉक करता है कि कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, साल पूरा खाऊंगा। तो अल्लाह ने अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला पैदा फरमाया, तो वो भी उनकी तलकीन ये थी कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और अल्लाह का महबूब बनाते थे और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को कहते थे। 1,24,000 कम पेश अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए। उनका एक ही मकसद कि लोग जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। फिर अल्लाह जल्ला शान ने आखिरुज़्ज़मान नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उनका भी यही काम था कि वो लोग जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं और अपनी ज़िंदगी को हलाल से बचाकर हराम से बचाकर और हलाल की तरफ ले आए। अपनी ज़िंदगी को हराम कामों से, हराम पैसे से, हराम की जितने खुराफात हैं उनसे बचाए और अल्लाह की मानकर और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और अल्लाह की वहदानियत को मानकर ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वक़्त चलता रहा, सहाबा कराम आए, नबियों वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, फिर वहाँ वलियों ने, सब ने, ये ज़माना एक चलता रहा मेरे भाई और दोस्तों। आज ज़माना एक ऐसा आ गया है, जो गैरों ने मेहनत की, काफ़िरों उन्होंने हलाल हराम का फ़र्क मिटा दिया। हराम और जो सूद का पैसा उसको सेविंग कहा, सेविंग के नाम से उसमें फैला दिया। हालांकि सूद शरीयत में है कि सूद हराम है और सूद वाले घर में, सूद के पैसे वाले घर में से बीमारी बीमारी नहीं जाती। और वईदें और भी कई हैं। ऐसे ही मेरे भाई और दोस्तों, आजकल हलाल का कारोबार और हराम के कारोबार में लोगों में तमीज़ करना शुरू छोड़ दी। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलकीन के मुताबिक और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हलाल पे लेके आओ और हराम से तौबा करो। और इस उम्मत का यही काम है। फरमाया अल्लाह तआला शानू कुरान पाक में फरमा रहे हैं, बेहतरीन तुम उम्मत हो, उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से मना करते हो और मुझ पर ईमान रखते हो। तो ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम था, इस उम्मत को मिला। और ये उम्मत खुद भी नेक काम करे और लोगों को भी इसकी तलकीन करे और अल्लाह पे ईमान भी रखे। तो मेरे भाई और दोस्तों, लोगों ने कारोबार में, हर मामले में अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ा और हराम की ज़िंदगी पे आ गए। एक बंदा कारोबार कर रहा है, दुकान है उसकी,
وہ ایک اوپنلی کاروبار کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق وہ کاروبار کر رہا ہے، حق حلال کا منافع لیتا ہے، حرام سے اپنی زندگی کو بچاتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے فریب نہیں کرتا اور ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، تو جو حدیث شریف ہے اللہ کم پیشی معاف فرمائے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا جو ایمانداری سے حلال کا کاروبار کرتا ہے، حلال کا پیسہ کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور حرام کی زندگی سے اجتناب کرتا ہے اور حلال کا کاروبار کرتا ہے، فرمایا وہ قیامت والے دن ولیوں کے ساتھ ہوگا اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ فرمایا جو بندہ گھر سے نکلے اور شام کو تھکا ہوا گھر میں آئے اور اپنے بچوں کو حلال کا رزق لے کر آئے تو اللہ فرماتے اس کے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو ایک حلال کا کاروبار ہے، یعنی کہ ایک دکان چلا رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دکان چلا رہا ہے، اس میں سے اس کا اتنا کاروبار ہے اور یہ کر رہا ہے۔ ایک میرے بھائی اور دوستو ایک حرام کا کاروبار ہے۔ حرام کا کاروبار وہ ہے جو بندہ کسی کو دھوکہ دے، کسی کا پیسہ کھائے، حرام طریقے کے ساتھ اس کو دھوکہ دے کر، جیسے آج وزیر مشیر ہیں اور جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھا جاتے ہیں، جو عوام کا ٹیکسوں کا پیسہ ہوا وہ کھا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سب کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم؟ اور یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری کے ساتھ حکومت کا سرکار کا پیسہ کھاتے ہیں اور سرکار کا پیسہ میں تو اس کو چرانا ہی کہوں گا، وہ چراتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ ایک بندہ ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ تھا، حقیقت بات بتا رہا ہوں، مثال بھی بن گئی، وہ 30-32 ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا، اس کا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، تو اس کی بیوی بھی روتی تھی، اس کے پاس مکان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، پھر اس نے حلال کا کاروبار یہ چھوڑ دیا، 30-35 ہزار جو لیتا تھا اس نے چھوڑ دیا اور حرام کا کاروبار چھپ کے کمانا شروع کر دیا، جو گورنمنٹ کا یا کسی حساب سے اس نے چھپ کے کمانا شروع کر دیا اور اس نے حرام کا پیسہ بنایا اور اس کی 3-3 منزلہ کوٹھیاں اس نے بنا لی، پلاٹ لے رہا، یہ لے رہا، وہ کرتا بھی کچھ نہیں ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں کرتا بھی کچھ نہیں ہوں اور وہ بڑے بڑے پلاٹ بھی لے رہا ہے اور بڑے بڑے اپنے سارا نظام بھی چلائی جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ ایک دو چیزیں حدیث شریف میں آتا ہے تم پہ معاف ہے، ایک ایمان اور ایک پیسہ کبھی نہیں چھپتا۔ ایک ایمان بندے کا جو اندر ایمان ہوگا نا وہ اور پیسہ چاہے وہ حلال کا ہو چاہے وہ حرام کا ہو وہ کبھی نہیں چھپتا، لوگوں کو پتہ ہوگا۔ چاہے تم حلال کما رہے ہو لوگوں کو پھر بھی پتہ ہے، تم حرام کما رہے ہو لوگوں کو پھر بھی پتہ ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ گھر کا سودا لینے جاتا ہے، اس میں سے پیسے چراتا ہے، اس میں سے اس کے گھر میں لڑائی ہوتی اور اس کا باپ بھی اس کو کہتا ہے، اس کی ماں بھی اس کو کہتی کام کر، کام وہ کام نہیں کرتا، وہ سارے اس کو کہتے کام کرتا ہے، یہ ویلا ہے فلانا ہے، اس کو سارے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کام نہیں کرتا۔ اور جب 2 نمبر گینگ کے ساتھ مل گیا، 2 نمبر بندوں کے ساتھ مل گیا اور حکومت کا پیسہ یا کسی فراڈ دھوکے سے اس نے پیسہ کما کے 3-3 منزلہ مکان بنا رہی، ادھر بھی پلاٹ لے رہا ہے، ادھر بھی پلاٹ لے رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے۔ جو ان کا سرپنچ، جو اس کا بڑا ہے یعنی کہ جو مین بندہ یعنی کہ وہ ان کو بھی کھلا رہا ہے اور خود بھی عوام کا پیسہ لوٹ کے ان کو بھی کھلا رہا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے۔ اور جب وہ شروع میں تھا اس کے پاس ایک کچھ بھی نہیں تھا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی اس کے پاس اور اس میں اس کے گھر میں جو مین بندہ کی بات بتا رہا ہوں اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں، اس کا بڑا بھائی اس کو خرچہ بھیجتا تھا اور اس کی بیوی اس سے لڑتی تھی تم خود کیوں نہیں کام کرتے۔ اور جب 2 نمبری پہ آئے انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، بڑی بڑی کوٹھیاں، اور لوگ پھر میرے بھائی اور دوستوں باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سارا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو کہ زندگی تھوڑی سی ہے، ہم نے گزر جانی ہے، مر جانا ہے۔ جب بندہ مرا پڑا ہوگا نا تو لوگ جو پیچھے جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے جو محلے کے ارد گرد یہ بندہ کیا کرتا رہا اور کیسے زندگی گزارتا رہا۔ اگر تو لوگوں نے دل سے یہ کہہ دیا کہ یہ اچھا تھا، اس کی زندگی اچھی تھی، یہ حرام سے بچتا تھا، حلال کا کھاتا تھا، اس کا برائی نہیں تھی، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ گناہ گار بھی ہوا تو میں اپنا ارادہ بدل کے اپنا علم کو چھوڑ دیتا ہوں اور لوگوں کے علم پہ آ کر اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اگر بھائیوں میرے دوستو آپ یہ دیکھو، اگر آپ وہاں لیٹے مرے پر لیٹے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ تو وہی بندہ ہے جو حرام کا پیسہ کماتا تھا اور حرام کا پیسہ بنا کے اس نے یہ بنایا، اس نے یہ مکان بنایا، اس نے یا چاہے کوئی وزیر مشیر تھا، وہ یا کوئی بھی بندہ جو گورنمنٹ کا کھا رہا ہے، سرکار کا کھا رہا ہے، یا کسی بندے کو دھوکہ دیا یا کسی لوگوں کو دھوکہ دیا، کسی حساب سے دھوکے کا کام کیا، بندے کا دل کہتا ہے، جو بندہ ایک چھپ کے کاروبار کر رہا ہے نا، چھپ کے کاروبار کیوں کر رہا ہے کہ وہ دھوکہ کر رہا ہے؟ ایک اوپنلی کاروبار کرے نا، یا سرکار نے جس چیز پر پابندی لگائی ہو اور پھر وہ اس کام کو چوری کر کے اس سے پیسہ کمائے، وہ بھی میرے بھائی اور دوستو حرام ہے۔
تو جب آپ مرے پڑے ہوگے لوگ سوچیں گے یہ وہی ہے جس نے حرام کا کارو تو میرے بھائی اور دوستوں کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، ہر بندے کو اپنا حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنا حساب دینے پڑے گا، آپ کو اپنا حساب کا دینا پڑے گا، تو میرے بھائی اور دوستوں آپ خود سوچیں، اگر لوگ یہ ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں یہ حرام کا کھاتا تھا، جس کا حرام کا کاروبار تھا، تو میرے بھائی اور دوستوں آپ خود سوچیں، تو اللہ ہمارا کدھر کو فیصلہ کریں گے، ہم کدھر کو جائیں گے، سمجھ آئی؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ سارے کرتے ہیں میں بھی اس لیے کر رہا تھا، وہ بھی یہ کام میرے بھائی اور دوستوں یہ کوئی جواز نہیں ہے میرے بھائیو، سب زنا کا اڈا چھوڑ کھول کے بیٹھ جائیں، پھر کہتے ہیں یہ جی اس نے کاروبار 2 نمبر ہے، لیکن یہ بچیوں کی شادی کرتا ہے، یہ مسجدیں بناتا ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو میرے بھائی یہ کوئی جواز نہیں ہے، اس طرح تو ہر بندہ زنا کا اڈا چھوڑ کے شروع کر دے، ہر بندہ ڈاکے شرابیں بیچنا شروع کر دے اور ڈاکے مارنا شروع کر دے اور ساتھ مسجدیں بنائی جائے اور سب کو میرے بھائی اور تو ایسے شریعت حکم نہیں دیتی، میرے بھائی اور دوستو آپ جتنی مرضی شادیاں کروا لو، جتنی مرضی مسجدیں بنا لو، جتنا مرضی آپ لوگوں کو غریبوں میں تقسیم کر دو، صدقے اگر حرام کا پیسہ ہے اس کا 1 روپے کا بھی آپ کو نفع نہیں، وہ بلکہ عذاب کا سبب بن جائے گا میرے بھائی، یہ غلط اکثر پیر لوگوں کے کری جاؤ سب کھا جاؤ تم بھی کھائی جاؤ ہم پیچھے ہیں میرے بھائی اور دوستو، وہ پیر پیر نہیں ہے، وہ ولی ولی نہیں ہے جو اللہ کے احکامات کو توڑوائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں زندگی کو چھڑوائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرے، وہ کوئی پیر نہیں ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس زندگی سے توبہ کریں، جتنا بھی حرام کا ایک بندے سے آپ نے دھوکا کیا ہے وہ ایک بندے کا پیسہ ہے، اس کو حساب دینا پڑے گا، اگر آپ نے گورنمنٹ کو دھوکا دیا، گورنمنٹ کی کسی پابندی لگائی چیز کو یا کسی حساب سے آپ نے اس کو لوٹا ہے گورنمنٹ کو، اس کا چوری کا لوٹ جیسے بھی لوٹا ہے، وہ میرے بھائی اور دوستو پورے ملک کے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، پورے ملک کے لوگوں کے پیسوں کا کس کس کو آپ حساب دیتے پھرو گے میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑی بہت بڑی آگے بہت بڑی ایک حقیقت کھلنے والی ہے مرنے کے بعد، کس کس کو ایک بندے کو حساب، ایک بندے نے زنا کیا یا ایک بندے نے کوئی گناہ کیا اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور عورت نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن میرے بھائی اور دوست جو حرام کمائی کرنے کھانے والا وہ اللہ سے توبہ کر لے گا، لیکن جو لوگوں کا حق ہے حقوق العباد وہ تو دینے پڑے، جس کا حق کھایا، جس کا حق لیا اس کو میرے بھائی اور دوستوں اس کو حق دینا پڑے گا اس کو، تو میرے بھائی اور دوستوں یہ اکثر یہ وابطہ والے لوگ، یہ جو سرکاری کھاتوں میں کام کرنے والے لوگ ان کا کام رشوت لیتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، فرمایا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی میں، تو یہ اکثر یہ وابطہ والے 15 دن الٹے تار لگاتے ہیں اور 15 دن سیدھی تار لگاتے ہیں، اس سے بل نہیں آتا، سمجھ جتنے یونٹ معاف ہوتے ہیں اس سے آگے چلاتے ہیں بڑے بڑے ہیٹر، بڑے بڑے اے سی، بڑے بڑے سب کچھ اور اتنی سی داڑیاں اور بزرگ آدمی اور 65 سال زندگی 70 سال زندگی اور وہ اتنے بزرگ اور 5 وقت کی نماز کر دیں اور کیا کریں بیوی چوری کر رہے ہیں، 15 دن ادھر کو میٹر لگا رہے ہیں 15 دن ادھر کو، میرے بھائی اور دوستوں خود سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نمازیں ایسے نہیں بچائیں گی ہمیں، ہاں جی ہماری نماز وہ ہے جو بندے کو برائی سے روک دے، تو ہم نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، اپنی زندگی حساب لگاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ حرام خود بھی کھا رہے ہو بچوں کو بھی کھلا رہے ہو، ہاں جی وہ سرکار کا پیسہ آپ کس کس کو آپ دیتے پھرو گے، تو میرے بھائی اور دوستو اس زندگی سے توبہ کرو، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ نیکی کا کام کر رہا تھا میں نیکی کا کام کیا حرام کا پیسہ کما کے میں نے، یہ تو سب لوگ پھر وہ ڈاکے مارنا شروع کر دیں، پھر سب لوگ حرام کرنا شروع کر دیں اور ساتھ مسجد بنوا دیں ایک اور ساتھ غریب کی شادی کر دیں، یہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہوگا میرے بھائی اور دوست، ہمارے ایک دوست تھے وہ ٹوٹلی حرام کا کاروبار کرتے تھے، ہمیں پتہ ہے خود پتہ پکا پتہ خود بتایا انہوں نے ہمیں، کاروبار کو 3 3 منزلہ 4 4 منزلہ مکان بنا، ہم لوگوں کو ان کے لیے لڑتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے حرام کا کھاتے ہو، حرام کا کماتے ہو، یہ حرام کا پیسہ ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو آپ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے آپ کہاں سے کما رہے ہو اور کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو لڑتے تھے، ہم ان کے لیے جھگڑتے تھے لوگوں کے ساتھ، میرے بھائی اور دوستو اللہ نے فرمایا میں توڑ پیدا کر دیتا ہوں ان لوگوں میں جو غلط کام کرنے والے کی طرف، وہ انہوں نے ہمیں جن کے لیے ہم لوگوں سے لڑتے تھے انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی، ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر، اللہ کا وعدہ پورا توڑ پیدا کر دیا، ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی، پھر ہم نے توبہ کی اللہ سے اور جن لوگوں سے لڑتے تھے پھر ان کو کہا بھائی نہیں تم سچے تھے واقعی ہو حرام کا کھاتے تھے، ان کا کاروبار واقعی حرام کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ کہے کہ یہ ہم ان سے سودا لیتے تھے، ہم ان کی دکان سے لیتے تھے، اس نے ہمیں حرام کا کہنا شروع کر دیا، ہم نے سودا لینا شروع کر دیا، بڑی بیوقوفی والی بات ہے بھائی، رزق تمہارے اوپر لگا ہوا کسی کا، رزق تو اللہ دینے والا ہے، اور اگر تمہارے حرام کو حلال کر دے تو پھر تم ٹھیک ہو، پھر راضی ہو، پھر سودا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے ایسے نہ لے کوئی بھی سودا، رزق صرف اللہ دینے والا ہے، کتنی بیوقوفی والی بات کی اس نے،
کہ وہ ہم اس سے سودا لیتے تھے اور سودا ہم نے اس لیے لینا چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہمیں لوگوں کو حرام کر. تم حرام کھاتے نہیں ہو، حرام کرتے نہیں ہو اور تمہارے حرام کو حلال کر دیں پھر تم راضی ہو. میرے بھائی اور دوستوں، ہم توبہ کریں اللہ کے دربار میں. یہ زندگی ختم ہونے والی، یہ کمرہ سارا میں بھر لوں پیسوں کے ساتھ، سارا چوندے سونے چاندی کے ساتھ میں بھر لوں اور میرا تو وہی کام آئے گا نا جو میں نے کھا لیا پی لیا. آج میں مر گیا، یہ پورا کمرے کا سونا سونا بھرا ہوا، پیسے بھرے میرے کس کام کے ہیں؟ اور میں خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی حرام کھلاؤں. میرے بھائی اور دوستو، یہ حساب مجھے دینا پڑے گا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میرے بھائی. میرے بھائی اور دوست، کس نے کہنا ہے؟ اس امت نے ایک دوسرے کو کہنا ہے. یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کو نیکی کی بات بتاتی ہے، لوگوں کو حرام سے روکتی ہے، لوگوں کو حلال کی تنقید کرتی ہے، وہ برائی سے روکتی ہے، نیکی کی تلقین کرتی ہے. اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے میرے بھائی اور دوستو. تو ہم نے ایک دوسرے کو کہنا ہے. وہ مجھ پہ ایمان لاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں حرام سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، حلال کی تلقین کرتے ہو، مجھ پہ ایمان لاتے ہو. اللہ فرماتا ہے بہترین امت ہو تم. پھر میرے بھائی اور دوست، ہم نے ایک دوسرے کو کہنا، ہمیں کوئی اب نبی کوئی نہیں آئے گا. ہم نے میرے بھائی اور دوست ایک دوسرے کو کہنا ہے کہ اپنی زندگی کو حلال پہ لے کے آؤ، حرام سے توبہ کرو. تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یہ لوگوں کو میری طرف بلایا. فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی فواہا ثم اداہا کما سمعہا فرب مبلغ او آمن سامن. اے اللہ، باز رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ، نہال رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچا دے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کی زندگی سے توبہ کرو، حلال کے پیسے سے توبہ کرو، اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ جواز نہ بناؤ، اپنے مسئلے خود نہ بناؤ. اس پر امت کا اجماع ہے. اگر تم گورنمنٹ کا پیسہ کھا رہے ہو، کوئی بھی بندہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، یا کوئی بھی بندہ ہے، یہ چوری کام کر رہا ہے، لوگوں کو بتائے بغیر اوپنلی کام نہیں کر رہا اور لوگوں کو بتائے بغیر چوری کام کر رہا ہے اور عوام کا پیسہ کھا رہا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ کام حرام ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس سے زندگی اپنی زندگی میں عذاب آ جائے گا. دنیا میں بندہ اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر دنیا میں بھگتے نہ بھی، دنیا سزا جزا کی میرے بھائی اور دوستو جگہ نہیں ہے. یہ سزا جزا صرف مرنے کے بعد. دنیا، اللہ نبی پاک نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو جہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے. جہاں حرام کی پیسہ کمایا، حرام کی زندگی گزاری، تو وہاں وہی کاٹو گے. دنیا سزا جزا کی جگہ نہیں ہے. ایک بندے نے 10 قتل کیے، میں نے پہلے بتایا 10 قتل کیے اور ایک اس کو پھانسی دے دی. ایک جان کا بدلہ ہو گیا، باقی 9 کا کدھر گیا؟ تو دنیا دارل اسباب بھی ہے اور سزا جزا کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب توبہ کریں اور آپس میں پیار میں. ہم نے ایک دوسرے کو کہنا ہے، یہ کسی کو لگانے والی بات نہیں ہے. کوئی کہے کہ مجھے لگائی، مجھے کہا، کہنا کس نے؟ آپ کو کس نے کہا؟ ہم نے کہنا ہے ایک دوسرے کو. مسلمان نے کہنا ہے ایک دوسرے کو، برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی طرف لے کے آنا. ہم نے ایک دوسرے کو لے کے آنا ہے. قیامت والے اللہ تعالیٰ پوچھیں کوئی بتانے آیا تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ فرمائیں گے یا اللہ بڑے بتانے آئے تھے. فرمایا پھر ہم اپنی مستی میں لگے رہے. ہم نے کہا نہیں، یہ حلال ہی ہے، یہ حرام کا پیسہ بھی آنے دو، جو آنے دو آنے دو. فرمایا پھر کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، پھر دیکھ تیری کیسی فرمانبرداری کر کے آتے. اللہ تعالیٰ فرمایا اب نہیں، یہ صرف ایک دفعہ. تو میرے بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کا حق ہے کہ آپس میں پیار میں، محبت میں وہ توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے. میرے بھائی اور دوستو، زنا کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اگر حرام کا کھایا، اس کی توبہ کی، تو جنہوں نے کا حق کھایا ان کو دینا پڑے گا میرے بھائی اور دوست. یہ حقوق العباد دینے پڑیں گے میرے بھائی اور دوست. تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے بتایا کہ جب بندہ مرا پڑا ہوگا، لوگوں کو پتا ہوگا سارا. اگر لوگوں نے یہ سوچ لیا یہ حرام کا کاروبار کرتا تھا، یہ حرام کا کھاتا تھا، یہ بیڑی چوری کرتا تھا، یہ فلانا کام کرتا تھا، اپنے اپنے حساب سے ہر بندہ سوچے کون کون سا 2 نمبر کام ہو، کیسے وہ 2 نمبر کام ہو. بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے. تو خود سوچو ہمارا فیصلہ کدھر کا ہوگا، ہم کیسے حساب دیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، یہ گزر جانی ہے. اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو اور لوگوں میں جوڑ پیدا کرو، لوگوں میں توڑ پیدا نہ کرو. اکثر یہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی فضا بہت پھیلی ہوئی ہے. لوگ طلاقیں مانگتے ہیں، طلاقیں لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، لوگوں کا گھر بساؤ، لوگوں کی زندگیوں کو بساؤ. اور بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو بہنوں کے گھر بساتے ہیں. وہ بھائی نہیں ہوتے جو طلاقیں لیتے ہیں بہنوں سے، بہنوں کی طلاقیں لے کے ان کو گھر بٹھا لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، میں مرکز میں پڑھتا ایک بندہ تھا، اس کی 6 بہنیں تھیں. تو اس کی عمر 45-48 سال تھی. میں نے پوچھا آپ نے شادی؟ کہتا میں نے شادی نہیں کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میری 6 بہنیں تھیں اور میں نے اپنی 6 بہنوں کی پرورش کی.
اور 6 بہنوں کی شادی کی، وہ اپنے گھر میں خوشی نہیں، میں نے اپنی جوانی لگا دی ساری، ان کے گھر بسانے کے لیے۔ ان کے گھر ان کے بندے نشئی یا کام نہیں کرتے تھے، تو میرے بھائیو تو ان کے گھر کے لیے میں نے اپنی جوانی لگا دی، میں نے شادی نہیں کی اور اپنی بہنوں کا گھر بسایا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ایک بندہ بھی ٹھیک ہو، کاروبار کرتا ہو، ہر لحاظ سے تمہاری بیٹی کو خوش رکھتا ہو اور ہر لحاظ سے اس نے سارا نظام اچھا کیا ہو اور تم جا کے معافی مانگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بیٹیوں گھروں میں لڑنے نہ جایا کرو، یہ اکثر فضا بنی ہوئی ہے، بیٹیوں گھروں میں لڑنے شروع کر جاتے ہو اور اپنی بھی عزت خراب کرتے ہو۔ اکثر لوگ جو بیٹیوں کو والدین بیٹیوں گھروں میں لڑنے شروع چل جاتے ہو، بیٹیوں گھروں میں لڑنے چلے جاتے ہو، بیٹو شرم کرنی چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ کہاں چلے گی زندگی آپ کی؟ کہاں چلے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور جا کے طلاق مانگتے ہو۔ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی بات کرو، اپنی بہن کا گھر بسانے کی بات کرو۔ بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو بہنوں کے لیے گھر بسانے کے لیے جو طلاق سے ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے، کسی عورت کو طلاق دیتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے طلاق مانگ لینا یا کسی سے ایسے جا کرنا گھر میں۔ کبھی نہ جاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ اور کبھی طلاق کا نام نہ لو میرے بھائی اور دوست، نہیں تو بہت بڑے عذاب میں پھنس جاؤ۔ زندگی تھوڑی سی ہے اور بہت بڑے عذاب میں پھنس جاؤ۔ کسی گھر میں جا کے طلاق، باپ بیٹی کے گھر میں جب باپ بیٹی کا گھر بساتا ہے جب وہ اس کو توڑتا ہے۔ اگر گھر میں دکھی بھی ہے، اگر بیٹی اس کو سمجھائے، اس کے لیے دعا کرے، اس کو سمجھائے، اس اپنے گھر میں بسنا سکھائے اور اس کو کہے کہ اپنے خاوند کی مان کے چل۔ سمجھدار والدین ہیں ہی وہ جو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہتے کہ اپنے خاوند کی مان کے چل۔ اپنی نافرمانی کرا لیں گے وہ، اپنے خاوند کی نافرمانی برداشت نہیں کریں گے، اپنے جوائی کی، اپنی بیٹی کے ہاتھوں نافرمانی نہیں کریں۔ تو ہماری یہ فضا بنی ہوئی آج مائیں بھی اللہ معاف کرے ایسی ہیں جو ان کو بھر دیتی ہیں ایسے کرو ایسے کرو۔ نہیں میرے، ایک عورت جس نے اپنے خاوند کی عزت پوری زندگی کی ہوگی، ایک عزت جس نے اپنے خاوند کی عزت پوری زندگی کی ہوگی اور اپنے خاوند کی مان کے چلی ہوگی، آگے اس کی بیٹیاں بھی اس کی عزت کریں گی، اپنے خاوند کی عزت کریں گی، اپنے خاوند کی مان کے چلیں گی۔ ایک ماں جس نے اپنے خاوند کی بات نہ مانی ہو، اپنی زندگی گزاری ہو، وہ اللہ کی بھی نافرمان ہے اور اپنے خاوند کی بھی نافرمان ہے، اور بیٹیاں جو دیکھتی ہیں وہ کرتی ہیں، تو بیٹی بھی وہ اس کے خاوند کی نافرمان۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی بیٹیوں کے گھر بساؤ اور جتنی زندگی میں پیچھے غلطی ہو گئی ہے، ہر بندہ، میں کہتا ہوتا ہوں، ہر بندہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو غور سے دیکھے اور اپنی پچھلی زندگی پہ جائے کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں۔ ایک بندے کو سنسار کرنے لگے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اس کو پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، کسی نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، تو کسی نے پتھر نہیں مارا اس کو۔ کیوں نہیں مارا؟ کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ توبہ کی طلب کرتا ہے میرے بھائی اور دوست۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حرام کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کے پیسے سے اپنے، بہت بڑا وعید ہے حرام کے پیسے کی۔ فرمایا میری امت میں نہیں ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو مسلمان کسی کو دھوکہ دے، میری امت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ دھوکہ دے کے، چلاکی کے ساتھ، چوری کے ساتھ پیسہ کمائے۔ تو جو حکومت کا مال کھائے یا حکومت کا پیسہ کھائے، تو میرے بھائی اور دوستو، وہ تو کتنے بندوں کا قرضئی ہو گیا، کہاں سے بھرو گے میرے بھائی اور دوست؟ کتنی دنیا میں زندگی عیش کر لو گے، کتنی گاڑیوں میں گھوم رہے، کتنے کا مکان بنا لو گے؟ میں مر گیا آج، میرا معاملہ ختم ہو گیا، میرا معاملہ آگے چلا گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ تھا میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں اور حرام کی زندگی سے، حرام کے پیسے سے، حرام کی کسی بھی معاملے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یا اللہ، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، اس کا واپس کرو اور اپنے حلال کے کاروبار پہ آؤ، اور کسی کو نہ کہو مجھے ایسے حرام کا کہتا ہے، مجھے ایسے حلال کا کہتا ہے۔ کسی کو لگانے کے لیے میں نے بات نہیں کی، میں کسی کو لگانا، میں تو ایک حق بات جو اللہ کا احکامات ہے اس کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہلاؤ ہی نہیں کسی سے، کیوں کہلواتے ہو؟ آپ کو کیوں آپ کہلواتے ہو کہ حرام کا؟ آپ ویسا کام ہی نہ کرو، ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے لوگ آپ کو برا کہیں، آپ کو کہیں وہ حرام کا کھاتا ہے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ اب کر رہے ہو تو کچھ کوئی کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ کام کوئی نہیں کرتا، اس کا 3-4 منزلہ مکان بن گیا اور ایک ادھر پلاٹ لے رہا، ادھر پلاٹ لے رہا، کام کوئی نہیں کر رہا۔ ایک بندہ اسٹرانگ کاروبار کر رہا ہے، اس کا اسٹرانگ کاروبار ہے اور دن میں اچھے پیسے، اور پھر بھی وہ ایک اعتدال سے بڑی دیر کے بعد جا کوئی چیز لیتا ہے، بڑی دیر کے بعد جا کے وہ کوئی چیز لیتا ہے، اور ایک بندہ کرتا بھی کچھ نہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے، آ رہے جا رہے سارے، پھر کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے کوئی بھی نہ حرام کما رہے، سامنے حرام کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ لوگ ہمیں کہے بھی نہ حرام کما رہے۔
تو میرے بھائی اور دوستو، اس زندگی سے ہم توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور جس چیز کا حق کھایا اس کو میرے بھائی اور دوستو اس کا حق ادا کریں۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، دیکھ لینا 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ، کوئی نہیں ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہاں لوگ سارے ہی نئے ہوں گے۔ ہاں جی، 32 سال عمر ہوگی، 30 سال ایسے ہی جو مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں، وہ بھی سوچیں 50 سال جینا ہم نے کبھی نہیں جینا، تو کتنا کا پیسہ جمع کر لیں گے، کتنی ک اللہ کی نافرمانی کر لیں گے، سمجھ نہیں آئی؟ آج ہی ہم اللہ سے توبہ کریں اور حرام کے پیسے سے، حرام کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نے بتایا حرام کا وہ پیسہ ہوتا ہے جو ایک اوپنلی کاروبار بندہ کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، وہ یہ لوگ وہ حرام کا اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے، اور منافع زیادہ نہیں لے رہا، حق حلال کا کما رہا ہے، وہ ہے حلال کا کاروبار۔ ایک بندہ چوری کاروبار کر رہا ہے کوئی، چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کو چھاپا پڑنے کا ڈر نہ ہو، اس کو پولیس پکڑنے کا ڈر ہو، اور اس کو حکومت کا پکڑنے کا ڈر ہو، وہ چوری پیسہ کما رہا ہے، کسی بھی حساب سے حکومت کا خزانہ چرا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ جتنی مرضی مسجدیں بنا لے، جتنی مرضی شادیاں کر لے، بچوں کی جتنے مرضی صدقے کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں آئے گا، وہ حرام کا کاروبار ہے۔ کیوں چوری کر رہا ہے؟ سب کے سامنے کرو، اوپنلی کرو، اگر تم حلال کا پیسہ کما رہے ہو، چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔